अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में दहशत गर्दी सर उठा रही है। इस हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज बाजौड़ में पेश आया, जहां पर गाड़ी में नस्ब जो बम था, बम धमाका हुआ और इसके नतीजे में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह जान साहब अपने 2 साथियों समेत शहीद हो गए। ये एक बड़ी नौयत का वाक़या है और मुल्क में इस वक्त एक बहस भी सिक्योरिटी के हवाले से जारी है, जिस पर हम अपने प्रोग्राम्स में बात भी करते आए हैं। हिदायतुल्लाह जान साहब साबिक सेनेटर शौकतुल्लाह साहब के भाई भी हैं और उनके हवाले से भी हिदायतुल्लाह जान साहब से वाकिफ़ हैं हमारे यहाँ लोग, और उनकी जो आज ये जो वाक़या पेश आया यकीनन बड़ा ही एक अलार्मिंग सूरत हाल की निशानदेही करता है मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से। अब जो हमारे आज के मौज़ूआत हैं उसकी तरफ जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को काफ़ी अरसे तक जेल में रखने के हवाले से हुकूमती रहनुमा बात कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की थी, आज हमें प्रैक्टिकली अब नज़र आ रहा है ऐसा कुछ होता हुआ। मरीम नवाज शरीफ की पंजाब कैबिनेट ने एक रिपोर्टर की दरख्वास्त पर बानी PTI के खिलाफ बगावत, मुल्क तोड़ने और फौज में बगावत जैसी दफात शामिल के तहत एक मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से सामने आने वाली एक जो दस्तावेज़ है, क्योंकि हमें नहीं पता है मंजूरी एग्जैक्टली कब दी गई, दस्तावेज़ आज सामने आई है। इसके मुताबिक रिपोर्टर की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTI के खिलाफ भी एक ऐसा मुकदमा दर्ज करने और PTI को गैर कानूनी तंजीम करार देने के हवाले से ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक जगह इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाने की बात है और दूसरी जगह इस पार्टी को गैर कानूनी तंजीम डिक्लेयर करने की। पंजाब की कैबिनेट की तरफ से इसको मुत्तफ़िका तौर पर करार दिया गया है, मंजूर करते हुए कि PTI के सरबराह की तरफ से मशरक़ी पाकिस्तान के हालात का मौजूदा हालात से मवाजना करने का मकसद मुल्क तोड़ने की और सियासी मकासद हासिल करने की एक साजिश थी। हम इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में कि ये कितना एक बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए, जबकि उनके पार्टी के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात की भी खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही हुकूमत के जो अज़ाइम हैं इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में रखने के हवाले से, कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी PTI मुत्तहिद हो पाएगी अपनी इत्तेहाद के साथ, अपोजिशन इत्तेहाद के साथ कोई बाकायदा एहतजाज का आगाज़ कर पाएगी। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम PTI का मौक़िफ़ जानेंगे और दूसरे हिस्से में हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। न सिर्फ ये जो इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर लग रहे हैं, इसके अलावा बिजली की कीमतों के हवाले से, बजट के हवाले से भी एक खुसूसी बहस होगी। तांबा स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए रऊफ़ हसन साहब, मरकज़ी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब आज की ये जो दस्तावेज़ सामने आई है, इसके मुताबिक न सिर्फ कैबिनेट ने, पंजाब की कैबिनेट ने खान साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा बड़ी सख्त दफात के तहत दर्ज करने की मंजूरी दी है, बल्कि आपकी पार्टी को भी एक गैर कानूनी तंजीम डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, जिसको वाजे कर चुके राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कि जो भी करना पड़ा हम लोग करेंगे, मुख्तलिफ अल्फाज में उन्होंने बात कही थी, इससे तासुर यही मिला था, तो आप तो अमलन आपकी जमात वजूद खो देगी अपना। थैंक यू अब्सा। मुझे याद नहीं पड़ रहा किसका ये कहना है, लेकिन it goes somewhat like this, whom the gods want to punish, the first render mad. ये पागलपन से कम और कोई चीज़ नहीं है कि खान के ऊपर बगावत का मुकदमा और उसकी पार्टी को गैर कानूनी करार देकर बैन करने का जो लेकिन ये कोई हमें कोई अजनबी की बात लगी इसलिए नहीं है कि जैसा कि आपने भी खुद अपने इब्तदाइया में कहा है कि इसी हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं, राना सनाउल्लाह और नारोवाल के जाली रस्तू साहब, वो पहले कह चुके हुए हैं कि हम खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल में रखना चाहते हैं। अब 4 मुकदमात थे जिनमें खान साहब को सज़ाएँ हुई थी, उनमें से 3 मुकदमात से वो बरी हो चुके हुए हैं। एक मुकदमा है इद्दत का, जो कि पाकिस्तान के लिए एक शेमफुल मुकदमा है। मेरा ख्याल है कि आप खातून होने के नाते शायद ख़ुद भी इसके बारे में सेंसिटिव हों, तो उससे मेरा ख्याल है कि 2-1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा, जब ये केस शुरू हो रहा है, कल भी लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल वो भी बरी हो जाएंगे। अदालत पाबंद है 12 तारीख तक इसका फैसला होना है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें पहले से खदशा था कि किसी और केस में इनको डालेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंटेंशंस के बारे में तो किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी हमारे जहन में नहीं थी। मैं फ़ील करता हूँ कि ये जो है ये पागलपन से कम कोई और चीज़ नहीं है, और मुझे यकीन इस बात का भी है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें इंसाफ नहीं मिल पाया अदालतों से, इस किस्म का कोई मुकदमा जो है वो अदालत में सस्टेन नहीं कर लेकिन रऊफ़ साहब, जब ये बातें खुलकर हुकूमत कह रही है, आप लोगों को ये अचंभे की बात लगनी चाहिए थी। एक कैलकुलेटेड मूव, सियासी जमातें अराउंड द वर्ल्ड, उनकी बड़ी कैलकुलेटेड होता है जो भी उनकी पॉलिसी होगी या जो बयानात दिए जाएंगे। जब इस हालात में पार्टी थी तो 71 के हवाले से एक बहस छेड़ना और ये तमाम चीज़ों का कुछ जवाब भी तो बन गया, जिसके ऊपर हुकूमत अब पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या जो भी बातचीत कर रही है।
اب سر دیکھیں 71 کی ٹریجڈی جو ہے, آئی واز اے ینگ مین اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ کس درد کرب سے ہم لوگ گزرے تھے ایز اے ویری ینگ بوائے. ساری قوم کرب سے گزری تھی, آج بھی گزر رہی ہے. یہ ملک بائفیکیٹ ہوا تھا, اس کا لارجر پارٹ جو تھا وہ آزاد ہو گیا تھا. کیوں ہوا تھا؟ 71 کے الیکشنز کے ریزلٹس کو قبول نہیں کیا گیا تھا. پیرلل تو ڈرا ہوتا ہے نا سر, لیکن پیرلل ڈرا کرنے کا وقت اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے, اور آج نون لیگ سے ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں اور اس کو آپ کی جماعت کے خلاف استعمال نہ کریں؟ جب نواز شریف صاحب نے ایسی بات کہی تھی, ہم شاید پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں, تو اس وقت خان صاحب اور آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں 71 سے موازنہ کر کے. دیکھیے میں نے نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہم نے یہ نہیں کہا. ٹویٹر پیغامات عمران خان صاحب کے موجود ہیں. دیکھیے ہمیں بالکل اس سلسلے میں کوئی ہمیں کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ جو پیرلل بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ تب بھی جمہوریت کو سیبوٹاج کیا گیا تھا اور آج بھی جمہوریت کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے, بلکہ کیا جا چکا ہوا ہے. یہ پیرلل بنتا ہے. اس کو آپ کہیں تختہ زمین کے اوپر کسی عدالت میں لے جائیے, یہی پیرلل بنے گا. ہم پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس سے سبق سیکھے اور عوام کے مینڈیٹ کو قبول کیا جائے, عوام کے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے حکومتیں بننے دی جائیں اور حکومت کی جانے دی جائے. یہ ہے, اس سے پاکستان کی تذلیل یا پاکستان کو ڈیمیج کرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے, بلکہ اس سے ایک سبق سیکھنے کا عنصر سامنے جو آتا ہے وہ ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کو ڈیفینڈ کرنا جو الزامات اس کے تحت آپ لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں, آپ لوگ اس کو ایک نیا اور ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں اگر خان صاحب پہ یہ مقدمہ بنتے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیے چیلنجز تو پچھلے 2 سال سے فرینکلی کوئی بھی چھوٹا چیلنج پارٹی کو نہیں ملا ہے. جو حال خاص کر 9 مئی کے بعد جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال آپ پر بھی اجاگر ہے, سب پر اجاگر ہے. ہم مطلب ورسٹ کائنڈ آف جو ریاستی فسطائیت, جبر اور بربریت ہے اس کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. آج بھی ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس کریٹ نہیں ہونے دی جا رہی. آج بھی ہمیں بالکل بند گلی میں دھکیلا گیا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لازمی بات ہے, ایک چیلنج ہے آج کل کے انوائرنمنٹ میں, خاص کر جب یہ چیز سامنے رکھی جائے کہ ہمارے مقدمات کو کس طریقے سے لڑا گیا ہے, ہمارے جو پروسیکیوشن کے کیا ایٹیچیوڈس رہے ہیں, کچھ جج صاحبان کے کیا ایٹیچیوڈ رہے ہیں. تو لازمی بات ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چیلنج, بٹ وی ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ, وی فیسڈ اٹ ان دا پاسٹ اینڈ وی ول فیس اٹ ان دا فیوچر. خان صاحب نے تو باہر آنا ہے, خان صاحب نے تو he is going to come back as the Prime Minister of the country. We are very certain about it. پر امید ہیں, حالانکہ امید کے راستے تمام حکومت بند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن روف صاحب, آپ سے آج کل بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے پارٹی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے. بڑی ظاہر سی بات ہے, ہم بھی پارٹی رہنماؤں کو, خاص کر جن کے اختلافات ہیں, ان سے بات کرتے رہے یہاں پر, اور اس قسم کی گفتگو ہے کہ جیسے شاید پارٹی کے اندر وہ نہیں یہ بات کر پائے یا نہیں سنی گئی ان کی. اب جو خان صاحب نے کہا کہ جمعرات کو میں پارٹی کے گروپس کو بلا کے یہاں ملاقات کروں گا, تو کن لوگوں کی کل ملاقات ان سے ہونے جا رہی ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں آئے, کیونکہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہمارے تک یہ رپورٹ ابھی تک نہیں پہنچی کہ انہوں نے کہا ہے. رپورٹرز نہیں جو ہے جمعرات, وہ رپورٹرز کو ہم ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا ڈسٹورٹ کر کے سامنے آتی ہے. سو ہم تھرسڈے کو جاتے ہیں. جو کنہوں نے جانا ہے اس کا ڈسیشن جو ہے وہ رات لیٹ نائٹ ہمیں کمیونیکیٹ ہوتا ہے. تو آج رات کو پتہ چلے گا کہ کس نے جانا ہے. میں تو جاؤں گا, اس کے علاوہ 5 لوگ اور جائیں گے, 6 لوگ جاتے ہیں, اور وہ بیٹھ کے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ یہ جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں ان سے نبرت آزما ہونے کے لیے لازمی بات ہے کہ کوئی میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیں ڈیوائز کرنی پڑے گی, اور یہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے ذریعے ہی آگے آ پائے گی. تو پارٹی کے اندر کی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیے کوئی دھڑے بندی نہیں ہے پارٹی میں, کوئی ڈویژن نہیں ہے. پارٹی میں مختلف آراء ہوتی ہیں. اٹس اے ہیوج پارٹی, اٹس اے ویری لارج پارٹی, اٹ از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان ٹوڈے. ٹھیک ہے, اس میں آراء ہوتی ہیں. آراء پارٹی میٹنگ میں بتائی جاتی ہیں. بالکل ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں. ان کو وائس کرنے کا جو فورم ہے وہ پارٹی کا فورم ہوتا ہے. جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان آراء کو آپ اپنی ڈومین میں لے کے جائیں اور وہاں ایکسپریس کریں, تو ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. ایسا امپریشن جاتا ہے جیسے کہ پارٹی میں ڈویژن ہے. سر آراء کے علاوہ گریونسز بھی تو ہو سکتے ہیں پارٹی سے, ہو سکتے ہیں. میں نہیں یہ کہتا, بالکل میں کہتا ہوں. دیکھیے ان سب لوگوں سے میری تقریباً سب کے ساتھ میری ذاتی طور کے اوپر بات ہوئی ہے, جن کا نام لیا جا رہا ہے. جنید صاحب ہو گئے یا افریدی صاحب ہو گئے, سب کے ساتھ کوئی کہیں نہیں جا رہا. یہ سب
پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کے ہراول دستے کے ممبر ہیں. سر کہیں جائیں یا نہ جائیں, لیکن تاثر پارٹی کے بارے میں آپ کے کارکن کی نظر میں بھی جو بڑا اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار ہے, اس دن بھی عمر ایوب صاحب کی گاڑی کے ساتھ لپک کر انہوں نے کہا ہمارے لیڈر کو جیل سے کیوں نہیں نکالتے. جنید اکبر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے چند دن پہلے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ایک لسٹ مانگی تھی کہ ٹکٹس کن لوگوں نے کن کی ریکمنڈیشن پہ دیے گئے, وہ لسٹ ان کو نہیں دی جا رہی. تو یہ تو بڑے سنجیدہ باتیں وہ کر رہے ہیں, یہ صرف کو پارٹی کی حد تک ایک مائنر اختلاف کے طور پہ تو ہم اس کو نہیں دیکھتے. وہ لسٹ جو ہے وہ فائنل اسٹیجز کے اوپر ہے, پریپیئر کی جا رہی ہے, اور وہ لسٹ تو چلی جائے گی خان صاحب کے پاس. اس کے علاوہ جو جنید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ لازمی بات ہے, اگر ان کی کوئی جینوئن گریونس ہے تو اس کو ریمیڈی کیا جائے گا. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ کوئی دھڑے بندی نہیں ہے پارٹی کے اندر, مختلف آراء ہو سکتی ہیں لوگوں کے, شاید کچھ چھوٹے موٹے گریونسز بھی ہوں, وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں, پارٹیز میں ہوتے ہیں. کوئی انہونی بات یہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ صرف ہماری پارٹی میں دوسری پارٹی. یعنی جو شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ دھڑے تو نہیں ہے, 2-3-4 لوگ ہیں جنہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ 3-4 یہ جو یہ ٹاؤٹس چھوڑے گئے ہوئے ہیں جو صبح دوپہر شام لگے ہوئے ہیں, آئی تھنک شاید وہ انہی کا ریفرنس. سر لیکن اس میں شہریار آفریدی صاحب بھی تو لگے ہوئے ہیں, وہ بھی بات کریں. شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں پچھلے 4 دنوں میں. وہ ہمارا وہ مطلب وی پراؤڈ آف ہیم, ہی از PTI از شہریار آفریدی, وہ کہیں نہیں جا رہا, ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اور شاندانہ صاحبہ بالکل کہیں نہیں جا رہی. یہ سب پارٹی کے بڑے امپورٹنٹ ممبرس ہیں. یہ وہ بات کر رہے ہوں گے ان ٹاؤٹس کی جو چھوڑے گئے ہوئے ہیں. میرے ذہن میں یہ ایک اور ٹاپک بھی آ رہا ہے جو فواد چوہدری صاحب نے آج کل سٹارٹ کیا ہوا ہے, وہ ان کے الزامات کا ایک سلسلہ ہے. آج ٹی وی پر یہ خبر رپورٹ ہوئی کہ PTI کی جو قیادت ہے انہوں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے درخواست کی کہ آپ PTI کے حوالے سے بات نہ کریں. ایسا رابطہ کیا گیا آپ لوگوں؟ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. بالکل ویسے ہی جھوٹ ہے جیسے کہ کہتے تھے کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سمپل. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ 3 لوگوں کو جو آج کل ٹاؤٹس بن کے چھوٹے ہوئے ہیں پارٹی کے اوپر, ان کو 22 جون 2023 میں پارٹی سے نکال دیا گیا. ان میں سے ایک فواد چوہدری صاحب ہیں جی, باقی دیکھ لیجئے عمران اسماعیل صاحب ہیں اور یہ دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے صاحب ہیں, اور یہ تینوں میں سے 2 پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں. یہ PTI کے ممبرز نہیں ہیں, پڑھ لیجئے. تو سر پھر جو شبلی صاحب گفتگو کرے تو انہوں نے کہا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, وہ ان کے بارے میں بات کریں, یا وہ پھر شہریار آفریدی لوگ جو پارٹی مجھے نہیں پتا کہ وہ کن کے بارے میں بات کریں, ان کے خلاف ہم نے ایکشن کیا لینا ہے, تو پارٹی کے ممبرز ہی نہیں ہیں. سر اچھا, اب اس پہ ان 2 میں سے ایک تو فواد چوہدری ہیں, لیکن عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب تو خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے ہیں. کیا وجہ بنی کہ آپ لوگ اس نہج پر پہنچے کہ آج ان کو آپ ٹاؤٹ کا لفظ استعمال یہ کرتے ہیں؟ سوال آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ اسٹیج آئی ہے. ہم تو نہیں کہیں گے, ہمیں تو نظر آ رہا ہے جو ہو رہا ہے, ہم تو اس کی بات کرتے ہیں. I've always taken this position that they're not. اس دن 2 دن پہلے جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم لوگوں نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیے کہ یہ پارٹی کے ممبران ہی نہیں ہیں اور ان کا پارٹی میں واپس آنے کا کوئی پراسپیکٹ بھی نہیں ہے. تو سر ہم اس کے اوپر لیکن سر جو فواد چوہدری صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, اگر ہم اس کے مطابقت سے دیکھیں تو وہ تو آپ لوگوں کے حق پہ بات کر رہے ہیں. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ کمشنر صاحب کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کیا جائے, لیکن حامد خان صاحب نے اس کی مخالفت کر دی. تو یہ باتیں تو ہم ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے. He is not a member of the party. Why should we attach any importance to what he says? And how do you come to this conclusion that he's telling the truth? No, he's not telling the truth. لیکن سر آپ اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ وہ کسی اور کی اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں اور کسی اور کے ایما کے اوپر جو پارٹی کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں. کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود آپ بتا رہی ہیں جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. پارٹی میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف نفرت کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ کوئی پارٹی کا دوست کرے گا؟ یہ پارٹی کا دشمن ہی کرے گا نا. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. سر لیکن وہ تو پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قیادت کوئی نہیں کہہ رہا. بی بی آئی ایم سوری, کوئی نہیں کہہ رہا. بٹھائیے یا میں بیٹھا ہوں, بلائیے. سر جنید صاحب کون نہیں کہتے وہ, میں جانتا ہوں. میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں سر. نہیں, انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی ان کے گریونسز ہیں. ان کا گریونس ایک ہی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. آئی ہیو اسپوکن ٹو ہم مائی سیلف. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بالکل آراء ہوتی ہیں, کچھ چھوٹے موٹے گریونسز ہوتے ہیں, وہ پارٹی کے ریمیڈی. اب بتائیے, ہماری 6 مہینے تک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دی, ٹھیک ہے. پچھلے 3-1 مہینے میں ملاقات ہو رہی ہے. کیا ملاقات ہوتی ہے؟ ایک تھرسڈے کو 6 لوگ مل سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. کتنے لوگ مل سکتے ہیں آپ کیلکولیٹ کر لیجئے, ارتھمیٹک ہے, کیلکولیٹر نکالیے, دیکھیے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہیں. پھر
ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے لیے خان صاحب کو 1 یا 2 لوگوں سے ریگولرلی ملاقات کرنی پڑتی ہے جو تھرسڈے کو جاتے ہیں, ان میں سے میں بھی ہوں ایک, ٹھیک ہے, باقی 2 یا 3 لوگ اور مل سکتے ہیں, 35-40 لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں. اب چل رہا ہے معاملہ تو آگے جائے گا, سب کی ملاقات ہو جائے گی. یہ ایک بیسک سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کی رکنیت معطل ہوئی ان تینوں کی, معطل نہیں, ختم ہو گئی, ٹرمینیٹ ہو گئی, اور ان میں سے 2 میں دوبارہ کہوں گی کہ علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب غالباً جب سے خان صاحب نے سیاست شروع کی تب سے ان کے ساتھ ہی گنے جاتے ہیں. خان صاحب کو معلوم ہے جیل میں کہ ان کی اپروول کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, بی بی خان صاحب کی اپروول کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پھر تو رؤوف صاحب میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی جماعت کے حوالے سے میڈیا میں بھی بہت سی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے آواز بلند کی اور ان کی بڑی اونرشپ آپ لوگ لیتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں جو بیرون ممالک آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ جرنلسٹ لیکن بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی کے رکن کے طور پہ وہ بات کرتے ہیں. یہ ہمارا جرنلسٹک اوپینین ہے ان کے حوالے سے. تو انہوں نے عمران ریاض جن کے کو بھی آپ لوگ بڑی اونرشپ لیتے ہیں ان کی, کیونکہ آپ کے حق میں بات کرتے ہیں اور بڑے مشکل ادوار سے گزرے, تو آج کہا ان کے حوالے سے بھی اسی قسم کی بات کی کہ یہ بھی مخالف ہیں ہمارے, یہ بھی کسی اور کے ایجنڈا کے اوپر ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی باتیں جب ہر سطح کے اوپر ہوں گی تو کارکن آپ لوگوں کا بڑا کنفیوز ہو جائے گا؟ کارکن ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسٹ ہے, ہمارا کارکن, ہر کارکن, اور ان کی سینٹیمنٹس کو ہم ویلیو کرتے ہیں. ایک لیول آف فرسٹریشن کارکن میں ہے کہ 1 سال سے خان صاحب جیل میں کیوں ہیں, لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ سوچیں کہ کیا فسطائیت کا, کیا جبر کا, کیا بربریت کا عالم ہے جو کہ ان کے اوپر بھی ہوا ہے, جو انہوں نے بھی برداشت کیا ہے, جو پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی برداشت کیا ہے, جو جینوئن لیڈرشپ ہے. ہم 4 میں سے 3 مقدمے ختم کر چکے ہوئے ہیں, 1 مقدمہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, خان صاحب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ نے یہ نئی آج کہانی جو سنائی ہے اس کو بھی سامنا کرنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے. تو ایک سر ویسے یہ نقصان ہوتا ہے جب ایک شخصیت کے اراؤنڈ پارٹی ریوالو کرتی ہے کہ کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. آپ کے حوالے سے فواد صاحب نے کہا کہ آپ 7 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں, یہ درست ہے کیا بات؟ یہ کوئی سوال ہے اٹھانے والا؟ یہ اب لیکن کیونکہ انہوں نے اٹھا دیا تو ہمیں بھی انفارچونیٹلی کون ہے. If he says something, you take it as God's not at all, sir. We're just asking you a question کیونکہ انہوں نے allegation لگایا آپ کے اوپر. mainstream جب ٹائم کے اوپر آپ یہ اس قسم کے گھٹیا سوال اٹھائیں گے تو آپ سر ان کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیں تاکہ ان کو بھی جواب مل جائے اس کا. does not count. He's inconsequential. Read our جو ہم نے ریزولوشن پاس کیا ہے. He's irrelevant and his words are inconsequential. He's not part of the party, so we are not pushed about who he is. چلے سر اب آپ ان کے بارے میں اگر بات ہی کرنے کو تیار, سر پارٹی کے یہ میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے جو کہ آپ اجاگر کرتے ہیں اس کو. سر اگر آپ مجھے یہ کہیں گے رؤوف صاحب, اور آپ میڈیا کی ورکنگ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک شخص آ کے پریس کانفرنس کرے, ایک کے بعد ایک انٹرویو دے اور اس میں سے ہم کوئی مواد اٹھا کے اس کو خبر نہ بنائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں, وہ اب مجھے پتا ہے کہ خبر کا اینگل کیا ہوتا ہے. چلے رؤوف صاحب, اب آپ ایک چینل یا 2 کو تو نہیں کہہ سکتے, اکراس دا بورڈ یہ سارے لوگ اس کی کوریج کریں. ہم آپ کے پروگرام میں آتے رہیں گے, ڈونٹ وری, ہم آتے رہیں گے, ہم آپ کے سوال کے جواب دیتے رہیں گے. پارٹی صدر آپ کے پرویز الہی صاحب کدھر ہیں آج کل؟ وہ ان کی طبیعت خراب تھی, جب وہ 1 سال ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ذرا جا کے کبھی ان سے مل لیجیے یا آپ نے کسی جرنلسٹ کو بھیج دیجیے, دیکھیں ان کے ساتھ. ان کی طبیعت کے حوالے سے تو سب آگاہ ہیں, لیکن کوئی بیان ان کا بجٹ کے حوالے سے بھی نہیں آیا, خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے بھی نہیں آیا. انہوں نے 1 مہینہ مانگا تھا, وہ 1 مہینہ میرا خیال گزر گیا, and he will inshallah ta'ala start taking more interest in politics. ٹھیک ہے, اور 6 تاریخ تاریخ ان کے صاحبزادہ جو ہے مونس, وہ پارٹی کے افیئرس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہے, وہ ہماری کور کمیٹی کا ممبر ہے, سو ہی از دیئر. سو ان کی فیملی جو ہے وہ انوالوڈ ہے. لیکن کیونکہ وہ اس پارٹی صدر کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس لیے ہماری, اب اگر آپ یہ کہیں گے اس پہ بھی شکوہ کر دیں گے کہ ہم نے اس خبر کو کیوں اٹھایا, تو میرے پاس اس کا تو کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں ہوگا. شکوہ کرنا ہمارا کام ہے, یہ بھی ہے سر. آخر میں سر 6 جولائی کو آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج ہوگا. مولانا صاحب کو بھی ہم سٹیج پہ دیکھیں گے؟ میں کہہ نہیں سکتا, I'll be very honest with you. اسٹیج تک ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو تھوڑے بہت تحفظات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. کافی تو تحفظات ختم ہو چکے ہوئے ہیں, تھوڑے بہت جو رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. اس جلسے کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک یہ ہو سکے گا, لیکن ہوپ فلی ویری سون آفٹر دیٹ. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آپ نے رؤوف حسن صاحب کی رائے سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے پارٹی کے اندر انٹرنل اختلافات کے حوالے سے, اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو حکومت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر جو سیاسی انتقام کا الزام لگ رہا ہے اس کی کیا جواز ان کے پاس موجود ہے. شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं, हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पहले हम दो मौज़ूआत पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। पहले मैं बिजली की कीमतों के हवाले से, बजट के हवाले से बात करूँगी और फिर सियासी इंतकाम के जो इल्ज़ामात आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जो अवाम का रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं वो एक बड़ी कशमकश की सी कैफियत में है बिजली के बिल्स के हवाले से, और हमें नज़र आ रहा है कि अब अगस्त में ये गम व गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो खुर्रम साहब, आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे, हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी अवाम के इस रद्द-ए-अमल को, और ख़ास कर जब उसके साथ जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट भी शामिल हो जाएगा और PTI भी अनकरीब जलसा करने जा रही है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत से मेरी तवक्को है, जो काबीना और उसके वज़रा हैं, कि वो आवाम को आकर सराहत से बताएं कि ये बिजली के बिल जो हैं उसमें क्या इशू बने हैं। मसलन एक बहुत बड़ा इशू जो कहा गया कि जी वो देखें, अगर आपका 200 से 1 यूनिट ऊपर जाता है तो आपको इतने पैसे पड़ जाते हैं। ये जो 200 या उससे कम यूनिट के लिए कम पैसे रखे गए हैं, ये पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, और इसके लिए हुकूमत एक वसी सब्सिडी जो है वो हर साल बजट में देती है, इस साल भी दी गई है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ ये नहीं है कि कोई गिमिक है जिसको इस्तेमाल करके हुकूमत बिल लेना चाहती है। दैट सेड, ये भी एक तमाम लोगों की तशवीश इसलिए बढ़ती है इन महीनों में, जुलाई में और अगस्त में, खास तौर पे जब जून के बिल जो है वो का जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो आती है, कि इस्तेमाल ज़्यादा होता है और फिर जो बिजली के जो ऊंचे नर्ख हैं ज़्यादा इस्तेमाल के, वो जो हैं वो किक इन होते हैं, तो फिर आवाम को तकलीफ होती है। लेकिन इसमें बिजली के बिलों में कोई गैर मामूली इजाफा जो है अभी जो एक्चुअल बिल्स हैं उनमें नहीं देखा गया, लेकिन हुकूमत अभी तक शहबाज शरीफ और उनके वज़रा जो हैं वो सराहत से कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि ये सारा मामला क्यों हो रहा है। और इससे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि अवाम को, और जिसमें मैं भी शामिल हूं अब, कि हमें ये एक रास्ता दिखाना है कि अगर आज आपको जून 2024 में तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है कि 2025 में हालात कुछ बेहतर होंगे, 26 में बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये पूरा जो रोड मैप देना भी जरूरी है, सोलर के हवाले से, हाइडल पावर के हवाले से, और कुछ खास इकदामात ऐसे हैं जिसकी वजह से दुरुस्त तशवीश है कि मसलन हुकूमत का यह ऐलान करना जरूरी हो गया है कि किसी भी जो निजी बिजली बनाने वाले इदारे हैं उसके वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहे हैं और बिल आखिर हमारी जान कैपेसिटी पेमेंट से छूट रही है, ऐसे किसी इदारे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। सर, कम्युनिकेट करने की जो आपने बात की, ये एक अहम बात आपने की है। आप समझते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें तो तवज्जो एक सियासी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने पे और ज़्यादातर PTI से मुतालिक मामलात के ऊपर होती है, तो वो तवज्जो हुकूमत को मबजूल करनी चाहिए अपनी आवाम को मुखातिब करके इस बजट के हवाले से बताने समझाने के एतबार से। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो अहम है करने वाली, और ये आप दुरुस्त कह रही हैं। मसलन आवाम को ये समझाना ज़रूरी है कि जहाँ सबको तकलीफ है बिजली के बिलों की, और उस तकलीफ का एहसास हम सबको है भी, लेकिन कराची के जो शहरी हैं उनकी बिजली का निर्ख बाकी मुल्क के बराबर रखने के लिए हुकूमत हर साल 200 अरब रुपए खर्च करती है कराची के शहरियों के लिए, ताकि उनकी बिजली कराची इलेक्ट्रिक ने बनानी होती है और वो महंगी बिजली है, उसका नर्ख कम करने के लिए वो 200 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन शिकायत फिर भी रहती है। दूसरा जो इश्यूज उठ रहे हैं, जो बार बार जिसको हम चोरी का नाम भी दिया जाता है, ओवर बिलिंग भी बाज़ जगहों पे, और ज्यादा जगहों पे ऐसा है जहां हुकूमत बिल वसूल करने से कासिर है, कि वहां फिर हुकूमत की दानिश का इम्तिहान है कि वो किस तरह सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दही सिंध में जो बिल लोग नहीं दे रहे या चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ के जो लॉसेस हैं उनको कम करते हैं, क्योंकि उसका फिर नुकसान जो है वो पूरे इलाके को होता है। जहाँ से बिल वसूल नहीं होते वहां फिर लोड शेडिंग होती है, और जिसे हम रेवेन्यू लोड शेडिंग कह सकते हैं, कि सिर्फ इस बुनियाद पर लोड शेडिंग हो रही है कि उस इलाके से बिल मौसूल नहीं हो रही या वहाँ चोरी ज्यादा है।
سر ایک اور کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک ناقص کمیونیکیشن کی مثال ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں. وزیر خزانہ کئی دن سے عوام کو یہ بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے, اس کو ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے, جو چیزیں امپلیمنٹ کرنے کا وہ ہمیں کہتے ہیں. مصدق صاحب آ کر کئی بار اپنے کئی انٹرویوز میں ریپیٹڈلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں ہمیں عوام کے سامنے بتانا چاہیے کہ اگر ان کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے تو فائدہ ہماری اپنی معیشت کا ہی ہے. لیکن وزیر دفاع اہم ترین وزارت ہوتی ہے خواجہ آصف صاحب کے پاس ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی چند دن پہلے انہوں نے بیان دیا کہ آئی ایم ایف قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو اب یہ بھی ایک آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کو مزید پریشان اور مزید کشمکش میں لانے والی ایک سلسلہ ہے؟ جی یہ ضرور کچھ ابلاغ میں کنفیوژن ہے. آئی ایم ایف دیکھیے, ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف ہمیں براہ راست نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کی قیمت بڑھا دیں, یہ ٹیکس بڑھا دیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو قرضہ ہم ان سے لے رہے ہیں ہماری واپس کرنے کی صلاحیت کیا ہے ہمارے پاس. اور وہ پھر جب واپس کرنے کی صلاحیت کا ذکر ہوتا ہے اور پھر ہمارا جو پورے خزانے کے معاملات ہیں وہ سامنے کھلتے ہیں, تو پھر اس طرح کی جو ہے پروپوزلز باہر آتی ہیں کہ ہمیں بجلی کا بل بڑھانا ہے یا گیس کی قیمت بڑھانی ہے یا پیٹرولیم پہ لیوی لگانی ہے تاکہ ہماری جو قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہو جائے. لیکن آئی ایم ایف کا ایشو کچھ ہلکی سی, میں یا اس کنفیوژن میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن 2019 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا اس میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے دستاویزات میں پاکستان میں جو منی لانڈرنگ ہے اس کا ذکر آیا. آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کو فورس کیا کہ وہ مختلف قانون سازی ایسی کرے جو پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچاتی تھی. اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح بھی سابق حکمران جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنے ایشوز کے حوالے سے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اب ایک پوری طرح پولیٹیکلی نیوٹرل ادارہ نہیں ہے, لیکن بہرحال چونکہ اس کو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس کو ایز اے سرٹیفائنگ ایجنسی استعمال کرتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی ملک کے فائنینشیل جو بیلنس شیٹ ہے اس کو ویریفائی کر دیتا ہے, پھر باقی ممالک اسی بنیاد پر جو انہوں نے قرضہ دینا ہے یا انویسٹمنٹ کرنی ہے کرتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی اہمیت اس حوالے سے ہے اور رہے گی. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. خرم صاحب, یہ آپ سے میں سمجھنا اور جاننا چاہوں گی کہ ان بیانات کا یا اس قسم کا تاثر یہاں پر دیے جانے کا نقصان ہمیں نہیں ہوتا, خاص کر اب اس کو قومی سلامتی کا خطرہ کہنا. اس سے پہلے ڈار صاحب نے ایک دور میں کہا تھا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف, بعد میں منی بجٹ میں ان کو تمام ٹیکسز ان کے کہے ہوئے لانے پڑے تھے اور تمام چیزوں پہ عمل درآمد کرنا پڑا تھا. تو ہمیں ایک تاثر یہی ملا تھا کہ زیادہ سخت ہو گیا آئی ایم ایف کا رویہ اس کے بعد. جی میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. ایک ایسے وقت پہ جبکہ پاکستان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے, پوری دنیا کی جو بین الاقوامی حالات ایسے بنے ہیں کہ پاکستان کو جو ماضی میں ایک آسانی تھی دوسرے ممالک سے قرضہ لینے کی یا امداد لینے کی یا بجٹری سپورٹ لینے کی, اب وہ پاکستان کو مہیا نہیں ہے. اور یہ مشکل جو ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس مشکل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کم از کم اپنی گفتگو میں ضرور احتیاط برتنی چاہیے. اب خرم صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پنجاب کی کیبنٹ کی طرف سے اپروول دیا گیا کہ نہ صرف عمران خان پہ غداری کا بغاوت کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے بلکہ ان کی پارٹی کو بھی ایک غیر قانونی تنظیم ڈکلیئر کیا جائے, اور وہ ان بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ فوج کے مخالف یا افسران کے خلاف بات کرتے ہیں, اور 71 کے حوالے سے جو انہوں نے موقف پی ٹی آئی نے بنایا اس کی بیسس پہ. تو آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کیبنٹ اپروو کر رہی ہے پنجاب کی؟ جی ابھی فائنل جو سو کالڈ انڈائٹمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے, اور غداری بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے, اور مجھے توقع ہے کہ پنجاب کی کابینہ اس پر پوری سوچ بچار کے بعد ہی کوئی ایکشن کریں گے, کیونکہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو شہری اور آپ کے آئینی حقوق ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، اور جہاں مثلا میں اس کے جو ضرور کہتا ہوں کہ غداری کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی جیسے 9 مئی کا واقعہ تھا وہ ایک ریاست پر حملہ تھا، اس کا ضرور ہمیں اپنے قوانین میں کوئی ریفلیکشن دینا چاہیے کہ ایسا حملہ دوبارہ ریاستی املاک پر، اور یہ جو آگ لگائی ریڈیو پاکستان کو، جانوروں کو آگ لگائی، جنا اس کو آگ لگائی، جو توڑ پھوڑ کی، یہ دوبارہ نہ ہو، سر لیکن کسی جماعت خرم کو اس صاحب وہ بات بنیاد پر میں ہاں بین جی، کرنا وہ میں آپ کی میری قطع نظر میں کلامی کی درست نہیں ہوگا۔ معذرت، لیکن 9 مئی کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کافی پیچھے رہ گئی، اب مختلف قسم کے بیانات، یہ صرف کیبنٹ پنجاب کی نہیں ہے جو 71 کے حوالے سے بات کر رہی ہے، وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں لیگل افیئرز کے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا اس کی بیسس کے اوپر ان پہ بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے۔ ہم اپنے ناظرین کو سنانا چاہتے ہیں کہ 1971 کے حوالے سے اوپر رہتے ہوئے یا جب مشکل حالات ہوں تو سیاستدان مختلف مراحل میں بیانات دیتے آئے ہیں، اپنا موازنہ بھی کرتے آئے ہیں شیخ مجیب صاحب سے، تو میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا وہ سنواتے ہیں۔ میں خرم صاحب پھر آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں۔ میں خرم صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب آ کے برملا اظہار کریں کہ ان کو ادھر ضمانت مل بھی گئی تو دوسرے کوئی مقدمات بن جائیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ 71 کے حوالے سے ان پہ بغاوت کی بات آپ لوگ کریں یا 9 مئی کا تذکرہ کریں، یہ ساری چیزیں کافی ارریلیونٹ نہیں ہو جاتی اور آپ لوگوں کی جماعت کو بہت اضطراب میں اور ایک ڈیسپریٹ نہیں ظاہر کر رہی؟ میں اس معاملے میں اپنی ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ کسی کو بھی غدار کہنے سے پہلے اور اس قسم کی انڈائٹمنٹ دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے درست کہا کہ بہت قسم کے بیانات اور بہت جو حالات ہیں وہ ہم پر گزرے ہیں، اور ہمیں اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس کے بارے میں بات کریں تو درست تناظر میں بات کریں۔ جو اگر یہ گفتگو شروع ہوئی ہے، میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ 2 ویڈیوز ریلیز کی گئی تھی سرکاری طور پہ، یعنی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے۔ جہاں تک تو ملک توڑنے کی اگر کوئی دھمکی دے گا تو اس پر ریاست کو ضرور بات کرنی چاہیے۔ باقی تاریخی حوالے اگر ہم نے بہت ہی دینے ہیں تو پھر تاریخی حوالہ میرے پاس بھی ہے کہ اگر ہم 1971 کی بات کرتے ہیں پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کی جو تحریک انصاف ہے وہ مفتی بانی کا کردار ادا کر رہی ہے ملک توڑنے میں۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہیں اس پر جب قانون کا اطلاق ہونا ہے تو پھر معیار بہت اونچا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے حکومت کو۔ چلیں اب میں آپ سے اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، خاص کر جو بین الاقوامی پرسیپشن آپ لوگوں کی حکومت کے حوالے سے بن رہا ہے ان انتخابات کے تناظر میں اور عمران خان کے اوپر کیسز کے حوالے سے، لیکن آخر میں خرم صاحب آپ سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، جن کی لیڈرشپ سکلز کے اوپر لیڈرشپ کے اوپر ایک اوور آل سوالیہ نشان بن گیا اس بجٹ کے دوران، کیونکہ وہ عوام کے درمیان اپنے کارکن کو حوصلہ دینے کے لیے نہ مخاطب ہوئے، نہ کوئی بات کی انہوں نے، بلکہ وہ چھٹی پہ چلے گئے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ لوگوں کی جماعت کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جو پبلک سٹینڈنگ ہے یا ساکھ ہے وہ کیسے قائم رہے گی یا کیسے بنے گی؟ اب تو پہلے ہی ایک اوپینین دیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک سٹینڈنگ عوام کی سطح پر مسلم لیگ نون کی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، ہم سب نے مل کر 28 مئی کو محمد نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کیا جو ہم جنرل کونسل کے اراکین ہیں۔ اب ہماری توقع یہی ہے کہ اگر چاہے ان کو اس سارے معاملے کو یا سمجھنے کو مزید، حالانکہ ان سے زیادہ تجربہ کار اسٹیٹسمین اس وقت پاکستان کی سیاسی فیلڈ میں موجود نہیں ہے، تو اب یہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ بہت جلد یہ جو خاموشی ہے اس کو توڑ کر عوام کے ارینا میں آئیں گے، اور سب سے پہلے جو ہم آج کل اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی تنظیمیں نو شروع کریں گے۔
बहुत खुरम दस्तगीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खामोश होने के पीछे क्या मसलहत होती है, जब वो बात करते हैं तो तब क्या सोचकर वो पॉलिसी तब्दील की जाती है, इसको हम आने वाले दिनों में ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो माहिरीन हैं और नून लीग की सियासत को, नवाज शरीफ साहब की सियासत को अरसा दराज से कवर कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि बजट के दौरान उनका खामोश होना यकीनी तौर पर सबके लिए समझ से बालातर है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।